अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप सबों की खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का उन्वान है मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मसनवी के आगाज़ व इर्तिक़ा के किस दौर में और कौन सी मसनवी कब और किसने लिखा और किस जगह लिखा, इन तमाम चीज़ों से पूरी तरह से वाकिफ़ हो पाएंगे। नाज़रीन, इससे क़बल हमने सिन्फ़ मसनवी की तारीफ़ और उसके फ़न पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर बग़ौर देखें, क्योंकि अगर आप तारीफ़ और फ़न से वाकिफ़ नहीं होंगे तो आगाज़ व इर्तिक़ा बेमानी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब जाकर ज़रूर देखें। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। उर्दू मसनवी को दक्कन में फ़रोग़ हासिल हुआ। दक्कन की शायरी में मसनवी लिखने का ज़्यादा रुझान मिलता है और इसी रुझान की वजह से 9वीं सदी हिजरी से 11वीं सदी हिजरी के दरमियान काफ़ी तादाद में मसनवियाँ लिखी गई हैं। मसनवी जो है वो एक कदीम सिन्फ़ सुख़न है। जिस तरह से गज़ल दक्कन में उरूज पा रही थी, उसी तरह से मसनवी भी दक्कन में ही उरूज पा रही थी, क्योंकि उर्दू की पैदाइश शुमाली हिंद में ज़रूर हुई, लेकिन वो पली बड़ी दक्कन में, और दक्कन में ही तमाम कदीम असनाफ़ सुख़न जो हैं वो पल बर रही थी। आइए देखते हैं कौन कौन सी मसनवियाँ दक्कन में उरूज में आई। दक्कन की पहली मसनवी कदमराव पदमराव है, जो कि फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी है। नाज़रीन, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि उस दौर में तकरीबन जो मसनवियाँ थीं वो बंदो नशाए, अखलाक या फिर इश्क, ज़्यादातर इश्क के मौजू पर थी। इस दौर में मीराजी शमशुल उस्साक़ ने शहादतुल हक़ीक़त और खुशनामा तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ सैयद अशरफ बयाबानी की नौसिरहार, बुरहानुद्दीन जानम की इरशादनामा, वसीयतुल हादी, हुज्जतुल बुका, नसीमुल बुका, नसीमुल कलाम, सिफ़तुल कलाम, अब्दुल की इब्राहिम नामा और मुल्ला वजी की कुतुब मुश्तरी अहम मसनवियाँ हैं। ये एक ही अहद की मसनवियाँ हैं जिस अहद में कदमराव पदमराव तख्लीक़ हुई थी। मुल्ला वजी की मसनवी कुतुब मुश्तरी दक्कन की पहली तबाज़ात मसनवी है। तबाज़ात कहते हैं जो ख़ुद की सोच पर मबनी होती है। इसके अलावा जो भी मसनवियाँ हैं वो सब जो है ग़ालिबन ज़्यादातर फ़ारसी ज़बान से तर्जमा की गई हैं। इसको मुल्ला वजी ने 1609 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। इस मसनवी का मौजू कुली कुतुब शाह और मुस्तरी की इश्क की दास्तान का बयान है। वाली गोलकंडा इब्राहिम के बेटे कुली कुतुब शाह को ख्वाब में एक हसीना दिखाई देती है और उसके इश्क में मुब्तला होकर काफ़ी परेशानियां उठाकर उसको हासिल कर लेता है। इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। इस कहानी का प्लाट सादा और तसलसल के साथ है। इसके किरदार बेशुमार हैं, जिनके अंदर फ़ौक़ुल फ़ितरी किरदार भी शामिल हैं, लेकिन मंज़र निगारी के लिहाज से ये मसनवी बहुत अहम मानी जाती है। इसके अंदर महलों और बाग़ों की मंज़र निगारी दिलकश और आला दर्जे की है। गवासी ने 3 मसनवियाँ लिखीं, सैफ़ुल मुलूक, बदीउल जमाल, तूतीनामा और मीना सतवंती हैं। मुक़ीमी की चंदर बदन और महमार भी काबिल क़दर मसनवी है। इस दौर की अहम मसनवियों में नुसरती की गुलशन इश्क और अली नामा भी हैं। इसके अलावा इब्न निशाती की फूल बन भी काबिल ज़िक्र है। ये सब कुली कुतुब शाह के अहद के मसनवियाँ हैं और मसनवी निगार हैं। नुसरती ने गुलशन इश्क 1675 ईस्वी में लिखी थी। इसमें मनोहर और
مد مالتی کے عشق کی داستان کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں حمد اور نعت، منقبت حکمراں کی تعریف اور عقل و عشق کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز اس کا سبب تالیف بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل مثنوی ہے۔ اس کے اندر راجا منوہر مالتی چندر سین اور چمپاوتی کے عشق کی داستان کو نظم کیا گیا ہے۔ قصہ مربوط ہے۔ مثنوی کے سبھی اجزاء کا اہتمام کیا گیا ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے مثنوی کو بہترین مثنوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ نصرتی کی علی نامہ 1665 عیسوی میں لکھی گئی تھی اور یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ یہ شاہ نامہ کے انداز میں لکھی گئی ہے، اسی لیے اس کو دکن کا شاہ نامہ کہا جاتا ہے۔ شاہ نامہ اس کو کہتے ہیں جس میں بادشاہوں کی کسی فتوحات کا ذکر کیا جائے۔ قلعہ پنالہ میں عادل شاہ نے فتح کیا تھا، اسی کا بیان اس مثنوی میں کیا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ عنوان تحریر کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں حمد و نعت، منقبت و مدح اور پھر میدان جنگ کے نقشے، فوجوں کے معارکے اور ہتھیاروں کا استعمال اور فتح کا ذکر کیا گیا ہے۔ نصرتی کی زبان و بیان پر قدرت اس مثنوی کی خوبی ہے۔ مثنوی پھول بند ابن نشاطی نے تحریر کی ہے۔ دیکھیے جو مارکہ آرا مثنویاں ہیں ان کے بارے میں مختصراً باتیں بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس مثنوی کے حوالے سے معلومات رہے۔ ابن نشاطی نے تحریر کی ہے۔ یہ ایک فارسی قصہ ہے جس کو اردو کا جامہ پہنایا گیا ہے اور اس میں مذہبی پند و نصائح بیان کیے گئے ہیں۔ ابن نشاطی کی زبان پر پنجابی زبان کے اثرات ہیں۔ یہ مثنوی دکنی زبان کی ممتاز مثنویوں میں شمار کی جاتی ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی بوستان خیال، لچھمی نارائن شفیق کی تصویر جاناں بھی اس دور کی قابل ذکر مصنوعیاں ہیں۔ جنیدی کی ماہ پیکر، طبعی کی بہرام و گل اندام، فائز کی رضوان اور روح افزا، ہاشمی کی یوسف زلیخا، رستمی کی طویل مثنوی خاورنامہ دکن کی بہترین مثنویاں تسلیم کی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں مذہبی نوعیت کی مثنویوں میں عشرت کی چتلگن، بحری کی من لگن اور ولی ولوری کی روضۃ الشہداء، اشرف کی جنگ نامہ قابل ذکر مثنویاں ہیں، جبکہ رومانی قصے میں عاجز کی قصہ لال و گوہر اور آگاہ کی گلزار عشق کافی مشہور ہیں۔ دکن میں مذہبی نوعیت کی صوفیانہ، رزمیہ، بزمیہ غرض سبھی قسم کے موضوعات پر شعراء نے طبع آزمائی کی ہے۔ زبان کے لحاظ ان میں دکن کی زبان استعمال کی گئی ہے جو کہ فطری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فارسی اور سنسکرت کے قصوں کو بھی اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، جیسے کہ غلام علی نے جائسی کی پدماوت کا اردو میں ترجمہ کیا۔ شمالی ہند میں اب تک تو ہم نے دکنی ہند میں ہی دیکھا تھا، اس کے بعد جب شمالی ہند میں آغاز ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں۔ شمالی ہند میں اردو مثنویاں اتنی زیادہ تعداد میں تو نہیں لکھی گئیں جتنی کہ دکن میں لکھی گئی ہیں۔ شمالی ہند میں افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی کو، جو کہ ایک 12 ماسہ کے طرز پر لکھی گئی ہے، 12 ماسہ کہتے ہیں اس شاعری کے صنف کو جس میں 12 مہینے کو، مطلب پہلے جنوری ہے تو اب جنوری کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پھر فروری، اور اس کے حساب سے مطلب تمام باتوں کو رکھا جاتا ہے 12 ماسہ۔ تو پہلی مثنوی تسلیم کیا جاتا ہے اور بکٹ کہانی کو شمالی ہند کا جو ہے پہلی مثنوی شمار کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ پوری ہندوستان کا دیکھیں تو قدم راؤ پدم راؤ پہلی مثنوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر اور سودا نے بھی قابل ذکر مثنویاں لکھی ہیں۔ میر کی عشقیہ مثنوی دریائے عشق کا موضوع عشق کی ایک ایسی داستان ہے جس کا انجام عاشق اور
محبوب کے دریا میں ڈوب مرنے پر ہوتا ہے۔ عشق اور شعلہ عشق بھی میر کی مثنوی ہے۔ اسی طرح میر کی ایک اور مثنوی ازدھر نامہ ہے، جس کے کردار دوسرے شعراء ہیں جو کہ چوہا، مینڈک، لومڑی اور چھپکلی ہیں، اور میر ازدھر اژدہا ہیں۔ میر کی مثنویوں میں دنیا کی بے ثباتی اور حالات کی نارسائی کا بیان ہے۔ سودا کی مثنویوں میں پسر شیشہ گروزر گر پسر ایک عشقیہ داستان ہے۔ اسی دور میں بحر المحبت ایک اہم مثنوی مانی جاتی ہے۔ خواجہ میر درد کے بھائی میر اثر نے بھی ایک مثنوی خواب و خیال کے نام سے تصنیف کی ہے، جو معشوق کی سراپا نگاری کا اچھا نمونہ ہے۔ اس میں ہجر اور تمنائے وصال کا بھی ذکر ہے۔ اس مثنوی کی زبان کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحق نے لکھا: جدید اردو زبان کی جب سے بنیاد پڑی ہے، شاید ہی کوئی مثنوی زبان کی سلاست اور روانی، فصاحت اور شیرینی، روزمرہ کی صفائی، قافیوں کی نشست اور مصرعوں کی برجستگی، زنانے اور مردانے محاوروں کے بے تکلف استعمال میں مثنوی خواب و خیال کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یعنی اب تک ایسی کوئی مثنوی نہیں بنی ہے۔ شمالی ہند میں سب سے بہترین مثنوی میر حسن کی سحر البیان ہے۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان 1199 ہجری بمطابق 1786 عیسوی میں تصنیف کی۔ میر حسن نے کل 11 مثنویاں لکھی ہیں، جن میں سحر البیان میر حسن کی شاہکار مثنوی ہے۔ یہ ایک ایسی مثنوی ہے جس نے ادب کی تاریخ میں اپنے مصنف کا نام زندہ جاوید کر دیا ہے۔ اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ شمالی ہند ہی نہیں بلکہ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم قابل تعریف مثنوی ہے۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جو کہ لکھنؤ میں لکھی گئی تھی۔ یہ مثنوی لکھنوی تہذیب کی آئینہ دار ہے، جس کو نسیم نے 1838 عیسوی میں لکھا تھا۔ اس میں تاج الملک اور گل بقاؤلی کی عشقیہ داستان کا بیان ہے۔ گلزار نسیم کے بعد قلق کی مثنوی طلسم الفت اور واجد علی شاہ کی مثنوی حزن اختر قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں حکیم تصدق حسین عرف نواب مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق ایک اہم مثنوی ہے، جو کہ لکھنؤ کی تہذیب کی آئینہ دار ہے، جس کے ذکر کے بغیر مثنوی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ مرزا شوق سے 5 مثنویاں منسوب ہیں: فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، لذت عشق اور خنجر عشق۔ لیکن زہر عشق شوق کی شہرت کا باعث بنی۔ اس میں کوئی بھی فوق الفطری کردار نہیں ہے، بلکہ اس میں جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے کردار ہیں، جو کہ نہ تو سراپا شیطان ہیں اور نہ ہی سراپا فرشتے، بلکہ وہ تو بشری خصوصیات کے حامل کردار ہیں۔ یعنی نہ تو پوری طرح شیطان ہیں اور نہ ہی فرشتے ہیں۔ جس طرح انسان میں خامی بھی ہوتی ہے اور خوبی بھی ہوتی ہے، اس طرح کے کردار ہیں۔ اس کے ہیرو مرزا شوق خود ہیں۔ ان کو پڑوسی سوداگر کی بیٹی ماہ جبیں سے عشق ہو جاتا ہے۔ دونوں چھپ چھپ کر ملنے لگتے ہیں، اور جب بھید کھل جاتا ہے تو دونوں بدنامی کے ڈر سے زہر کھا لیتے ہیں، جس میں لڑکا تو بچ جاتا ہے لیکن لڑکی جان دے دیتی ہے۔ اس مثنوی میں جذبات نگاری بہت اچھی کی گئی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا بیان اثر انگیز ہے۔ زہر عشق اپنی عریانی کے عیب کے باوجود بہترین مثنوی میں شمار کی جاتی ہے۔ اس مثنوی کو عریانیت کی وجہ سے ترک بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ کافی عریانیت بھری ہے۔
حالی اور آزاد نے انجمن پنجاب کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی تو مثنویوں کے موضوع بدل گئے، یعنی اب تک جو عشقیہ مضامین زیادہ سے زیادہ باندھی جاتی تھی، اب وہ موضوعات جو ہے بدل گئے۔ عشقیہ داستانوں کے بجائے اب مناظر فطرت اور حب الوطنی مثنویوں کے موضوع بنے۔ اس سلسلے میں حالی کی حب وطن، مناجات بیوہ، آزاد کی خواب امن اور شبلی کی صبح امید اسی قبیل کی مثنویاں ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کئی مثنویاں لکھی ہیں۔ ان کی مثنویوں میں سید کی لوح تربت، ساقی نامہ، انسان اور بزم قدرت، رخصت اے بزم جہاں اہم ہیں، لیکن ان میں ساقی نامہ سب سے اعلیٰ درجے کی مثنوی ہے۔ یہ جو مثنوی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ان کی نظمیں ہیں جو مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ مثنوی کی حیت کیا ہوتی ہے۔ سردار جعفری کی جمہوریہ، کیفی اعظمی کی خانہ جنگی، جوش کی مثنوی، جنگل کی شہزادی، جمنا کنارے اور بیوہ سہاگن بڑی دلکش اور پرتاثیر مثنویاں ہیں۔ حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہ نامہ اسلام اس دور کی طویل مثنوی ہے۔ ناظرین، آج آپ نے مثنوی کا آغاز و ارتقا دیکھا۔ موجودہ دور کے مثنوی نگار کو نہیں لیا گیا ہے، یہ 20ویں صدی تک ہی رکھا گیا ہے، ورنہ یہ ویڈیو کافی طویل ہو جاتی، لیکن یہ جو جتنا اس میں پیش کیا گیا یہ آپ کے امتحان کے حوالے سے کافی معاون ثابت ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو آغاز و ارتقا سمجھ میں آیا ہوگا شروع سے لے کر آخر تک۔ اگر آپ کو کہیں بھی پریشانی محسوس ہو تو بلا جھجک آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ پریشانی دور کی جائے گی۔ اگر کہیں آپ کو میری غلطی دکھی ہو تو آپ نشاندہی کریں تاکہ میں اسے شکریہ کے ساتھ درست کر لوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکے۔ اگر آپ کو کسی موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جلد سے جلد بنایا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔